अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एटन में खुश आमदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीनत सरफराज। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं? आई एम श्योर कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए जो है बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और हमेशा से दुआ यही रहती है कि आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे, आपकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ जितनी तलखियाँ हैं वो दूर हो जाएँ और आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें। हम सब जानते हैं नाज़रीन कि हम सब ये कहते हैं कि जो लाइफ है एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि जो स्कूल एग्जाम्स हैं उससे बड़ा कोई इम्तिहान नहीं है। हमें स्कूल जाना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, पढ़ना और फिर उसकी टेंशन, एग्जाम की टेंशन। मुझे याद है अब भी जब हमारे रिजल्ट्स आने वाले होते थे तो हमें ये फील हो रहा होता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, बड़ी बेचैनी रहती थी। लेकिन अभी जब हम काम करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि वो लाइफ, वो टाइम जो है वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन था और जो है वो बड़ी ही सारी उसमें जो है आसानियां थी। लेकिन अभी की लाइफ जो है काफ़ी टफ हो गई है। तो जितने देखने वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे ये कहूँगी कि ये आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है। इसे कभी भी जो है वो वेस्ट नहीं करें, कभी इसको जो है वो परेशानी ना समझें अपने लिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें ताकि आप लाइफ में अच्छे से एक्सेल कर सकें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आप जो है वो प्रिपेयर हो सकें। साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिससे हम अपनी परेशानी को जब शेयर करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो आप भी ज़रूर देखें, टेलीफोन से, सिस्टम से, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे इंसान को तलाशने की कोशिश करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, जो आपकी परेशानियों को बहुत हद तक कम कर देता है। तो आई एम श्योर कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा दोस्त आपको ज़रूर मिल जाएगा। अपने फैमिली की, अपने दोस्तों की वैल्यू ज़रूर करें क्योंकि लाइफ का सबसे कीमती असासा यही है। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मौसम का क्या हाल है और मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। कल बहुत जल्द थल के साथ जो है बारिश हुई और बारिश के बाद गर्मी का जोर टूटा, हवा चलती रही। अच्छी बात यह है कि हवा अगर चलती रहे तो जितना भी मौसम होता है वो ज़्यादा खुशगवार लगने लग जाता है, वरना जैसे मानसून का मौसम है इसमें हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज के दर्जा हरारत पर नज़र डालें तो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम तो है, सूरज भी हमें दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ जो है वो बादल भी हैं। बादलों के साथ एक चीज और भी है कि हवा चल रही है तो पूरे शहर में जो है वो गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है, उसमें महसूस काफी हो रहा है। काफी शहरी जो है वो खुशगवार मूड में है, ये एक बड़ी ही अच्छी बात है। साथ एक और चीज जो है वो अच्छी ये हो जाती है कि मौसम जैसे खुशगवार होता है तो खाने पीने की तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़ जाता है। तो काफी कल शाम में मैंने देखा कि लोग होटलिंग के लिए निकले, खाने पीने के लिए निकले, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। हम अपने खाने पीने की तरफ जो है वो बड़ा ध्यान देने लग जाते हैं और साथ ही साथ आपका जो है अटायर वो भी एकदम से अच्छी हो जाती है। तो आपका ओवरऑल जो मूड है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। आप अपने लिहाज से जो है वो आउटफिट जो है उसे वेयर कर सकते हैं, खाना वगैरह जो है वो खा सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि मौसम की शिद्दत चाहे उसमें कमी महसूस हो लेकिन आपकी बॉडी को जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल करें, अपने खाने पीने का जो है वो मुनासिब ख्याल रखें क्योंकि ज़्यादा भी खाने की वजह से ये ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। मौसम को एंजॉय करें, साथ ही साथ अपनी फैमिली को जो है वो टाइम दें और अपना बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना है, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो कोशिश करें कि उनकी एक्टिविटीज़ को इस तरह से प्लान करें ताकि वो अपनी पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दे सकें, इंटरटेन भी हो सकें और साथ ही साथ जो है वो आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी जो है वो कर सकें। मदर्स बहुत ज़्यादा जो है इस लिहाज से परेशान हो जाती है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन बच्चों को जो है अपने साथ दिन भर की रूटीन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपका और उनका दोनों का टाइम अच्छा गुजर जाए। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा था कि जब भी हम स्कूल लाइफ के हवाले से डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत सारा उस टाइम पे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी होती हैं। आज स्टूडेंट हम समझते हैं कि हमारे सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है, किस तरह से हम अपनी पढ़ाई करेंगे और पढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन यकीन जाने पढ़ाई करना, पढ़ना और स्कूल का जो टाइम है वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है क्योंकि उस टाइम हमारे कांधों पर किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, दिमाग में सिवाय पढ़ाई के और किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है और हम अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। जो हम सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं, दोस्तों से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी रूटीन इस तरह की हो गई। हमारे चारों और जो है वो सोशल मीडिया ही होता है क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं तो हम सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा जब हम फ्री टाइम में होते हैं तो बहुत सारी रील्स को क्रॉल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों से
نہ تو ہماری ڈیلی بیسس پہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، نہ ہم ان سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں ہم ڈیلی روٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو یہ ٹائم بڑا خوبصورت ہے. اور اسکول کے حوالے سے آج میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2024 کے سٹارٹ سے ہی جس طرح سے موسم کی شدت رہی ہے اور اسکول جس طرح سے بند رہے ہیں، اس کے بعد بہت لمبا عرصہ تک جو ہے وہ بچوں کو چھٹیوں کی صورت میں ان کی تعلیم کا حرج ہوا. اور ہم سب کا کنسرن یہ تھا کہ میٹرک کے ایگزامز آنے والے ہیں، میٹرک کے ایگزام میں بچے کس طرح سے کارکردگی دکھائیں گے، کس طرح سے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن جب بھی رزلٹ آتا ہے تو بچے ہمارے اسپیشلی جو بچیاں ہیں وہ بڑی اچھی اور بہترین کارکردگی دکھاتی ہیں. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے فیصل آباد بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. ان کے لیے کتنا مشکل رہا امتحان کی تیاری کرنا، کتنا زیادہ ان کے لیے ٹف تھا، کتنے چیلنجز تھے، اور اس کے بعد ابھی جب انہوں نے ٹاپ کر لیا ہے تو ان کے لیے کتنی زیادہ آسانی ہے، کتنی خوشی کے ہے، اور فیملی کا کیا ریاکشن ہے، ان کے اپ کمنگ فیوچر کے کیا پلانز ہیں، یہی آج ان سے بات کریں گے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فیصل آباد بورڈ کی ٹاپر موجود ہے جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، عروج فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں عروج آپ؟ الحمدللہ میں بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنی، اور سب سے پہلے بہت مبارک ہو کہ آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے سٹی 41 کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے بہت اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ بولنے کے لیے دیا. اور تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے وش کیا اور میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں. بہت پراؤڈ ہے مجھے اپنے پیرنٹس پر، اپنے آپ پہ، اپنی محنت پر. اور ساتھ مطلب امید تھی کہ آپ جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن آ جائے گی؟ مطلب یہ تو ہوتا ہے ایگزام دے کے بچہ آتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا میں اتنے مارکس لے لوں گا، لیکن یہ سوچا تھا کہ آپ ٹاپ کریں گی اور پہلی پوزیشن آ جائے گی؟ نہیں، یہ اس کی جو ہے وہ مجھے اتنی زیادہ امید نہیں تھی. یہ تھا کہ اچھے ایگزامس ہو گئے ہیں، محنت کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ریوارڈ بھی مجھے ملے گا، لیکن فرسٹ پوزیشن کی مجھے جو ہے وہ اتنی زیادہ امید نہیں تھی. اور جیسے ہی رزلٹ آیا تو سب سے پہلے کیا ریاکشن تھا؟ اماں ابا کو بتایا، کس کو بتایا، کس کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کیا، یا سب نے مل کے رزلٹ دیکھا کہ آج جو ہے وہ عروج کا رزلٹ آنے والا ہے تو چلے بیٹھ کے ایک ساتھ مل کے دیکھتے ہیں؟ مجھے میرے پیرنٹس، میں اکیڈمی تھی اس وقت تو مجھے میرے پیرنٹس آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے 3 سے 4 مرتبہ ان سے کنفرم کیا دوبارہ کہ آپ دوبارہ ری چیک کر لیں، میں بھی کوئی مسٹیک ہو، فادر نے کنفرم کر لیں. تو اس طرح تو انہوں نے 3 سے 4 مرتبہ دوبارہ چیک کیا. پھر واقعی پھر مجھے بعد میں یقین ہے کہ یہ تو میں ہی ہوں، یہ میرا ہی رزلٹ ہے. تو اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ خوشی ہوئی مجھے، میں بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی. ایکسائٹمنٹ میں اکثر بچے کیا کرتے تھے، چیختے ہیں، ابا کو حق کر لیا، اماں کو حق کر لیا. تو وہ والا مومنٹ ایگزیکٹ کیا تھا، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کیا ایسا ہی ہوا تھا کہ آپ نے ایک دم سے اچھل کر چیخا اور پھر جو ہے اماں ابا کو جو ہے حق کیا، اور وہ مطلب خوشی ایکسپریس کرنا بڑا وہ خوبصورت مومنٹ ہوتا ہے؟ اس وقت جو ہے وہ میں رونے شروع ہو گئی تھی خوشی سے، مطلب آنسو نکل آئے. تو پھر میں نے بابا کو حق کیا تھا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ خوشی کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ غم میں تو چلو آنسو نکلتے وہ سمجھ آتی، لیکن فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا کہ اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوئی تو میرے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے. تو پیرنٹس کی اس میں کتنی زیادہ سپورٹ رہی ہے؟ اماں ابا کتنے زیادہ سپورٹیو ہیں پڑھائی کے معاملے میں؟ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس بار سردی تھی اور اس کی وجہ سے چھٹیاں بھی بہت زیادہ رہیں، تو پریشانی ہوتی تھی کہ اسکول جایا نہیں جا رہا، پیپرز جو ہے وہ ایگزام سر پر ہیں، تو کس طرح سے تیاری کروں گی، کیسے ایگزام دوں گی؟ میرے ماما اور بابا پیرنٹس دونوں بہت زیادہ سپورٹیو ہے. اگر میں کہوں کہ آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں یا اس اسٹیج تک ہوں تو آئی تھنک مجھے کہنا بہت زیادہ بہتر یا مناسب رہے گا کہ یہ سب کچھ میرے پیرنٹس کی وجہ سے. اس کے بعد ٹیچرس بھی ہیں، پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. یہ جو جتنے بھی جو ہے وہ ہارڈ ٹائم تھا اور جتنے بھی چیلنجز تھے اور جتنا بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ آگے زیادہ جو ہے وہ مشکلات تھی، ان میں جو ہے نا میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. مجھے کبھی بھی کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوئی کہ اچھا اب یہ ٹائم آ گیا اس میں کیا کروں، یا ایسا اسکول وغیرہ کا یا اکیڈمی وغیرہ کا. تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے، مطلب مجھے گائڈ کرتے رہے، اچھا ایسے کرو، یہ میں کر لوں گا، یہ میں کر لوں گی، تو آپ نے بس یہ کرنا ہے، اس کی ٹینشن مت لو، یہ مجھ پہ چھوڑ دو. یعنی وہ اس طرح کے بہت سپورٹیو ہے الحمدللہ میرے پیرنٹس. بالکل ٹھیک ہے. تو شروع سے جو ہے وہ کون سا سبجیکٹ فیوریٹ رہا ہے، کس طرف زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہے آپ کا؟ بایو مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے. ہاں، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں انشاءاللہ ڈاکٹر ہی بنوں گی. بالکل ٹھیک ہے. اور نیکسٹ پلان کیا ہے؟ نیکسٹ ڈاکٹر بننا ہے. اور اگر میں اسپیشلائزیشن کی بات کروں مزید تو میں انشاءاللہ نیورولوجسٹ جو ہے نا اس کا میرا پلان ہے.
اچھا، اور ابھی تو زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو گئی ہوں گی کہ ہم نے جو ہے وہ پہلا اسٹیپ تو جو ہے بہت اچھے سے کر لیا، اور ماشاءاللہ سے عروج نے جو ہے وہ سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن میں پہلی پوزیشن لی، اور پنجاب بھر میں ان کی جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن ہے، جو کہ ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے. اور ہمیشہ سے جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے وہ بڑا ہی جو بھی کام ٹھان لیتی ہیں نا اس کو بڑی ہی دل سے کرتی ہیں، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے جیسا کانفیڈنس مجھے ان کا دکھائی دے رہا ہے، آئی ایم شیور کہ جس فلم میں جائیں گی بہت اچھے سے ایکسل کریں گی. اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ پڑھائی کو لے کر اما ابا نے جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہو؟ کبھی یاد ہے کوئی ایسا واقعہ کہ ان کی کبھی مار پڑی ہو کہ پڑھ لو عروج یہ کیا کر رہی ہو، یا کسی اور ایکٹیویٹی کی طرف؟ ہوتا ہے نا بچیاں کھیلتی بھی ہیں دوستوں کے ساتھ، اور کھیل پڑھائی میں کبھی کبھی جو ہے وہ پڑھائی کو تھوڑا سا نیگلیکٹ کر دیتی ہیں، تو کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں، یہ مجھے کبھی بھی اس حوالے سے ڈانٹ نہیں پڑی کہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہی، دوسری ایکٹیویٹیز کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کیوں امپورٹینس، اتنی ٹائم کیوں مل رہا ہے، یہ چیز نہیں تھی. سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی کہ صبح جو ہے نا وہ میرا بہت ٹف ڈے ہے تو میں اسکول نہیں جاؤں گی، میں گھر بیٹھ کے ایگزام کی تیاری کروں گی. تو اس وقت کبھی کبھار پیرنٹس سے تھوڑا کلیش ہو جاتا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ ایک بار ٹیسٹ دے آؤ، اور میں نے اکیڈمی بھی دیکھنی ہوتی تھی، تو ظاہر سی بات اب ایک رات میں تو دونوں طرف مینج نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت تھوڑا سا ہوتا تھا کہ اب صبح اسکول بھی جانا ہے، تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اس وقت میرا منہ بن جاتا تھا کہ اچھا صبح اسکول بھی جانا ہے، تو لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ واقعی وہ بہت میرے لیے جو ہے نا وہ بینیفیشل تھا. اب بلکہ ہے اب مجھے وہ سمجھ آتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے جو ہے اس وقت جو ہے وہ یہ اس طرح کے سپورٹ کیا، اتنی مجھے جو ہے وہ سپورٹ کیا کہ میں نے وہ مس نہیں کیا اپنا ٹیسٹ. اچھا روز، کبھی پڑھائی میں کوئی اگر ہو جائے کہ کبھی پھنس جاؤ تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اماں زیادہ ہیلپ کرتی ہیں ابا؟ اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہو تو میں ٹیچرس سے سمجھ لیتی ہوں، اگر مجھے اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئے تو بابا سے زیادہ ہوتا ہے، بابا سے میں پوچھ لیتی ہوں. اچھا، اور بھی ہم جانیں گے کہ عروج کی کیا ایکٹیویٹی ہے، کیا ان کے شوق ہیں، کس طرح سے وہ آگے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، اور پڑھائی کے حوالے سے کیونکہ اسٹوڈنٹس کے بھی بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سے تعلیمی نظام کی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن سسٹم پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. حالات کسی بھی طرح سے ہوں، ہمارے جتنے ٹاپ اور جتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ نکل کر سامنے آتے ہیں. عروج فاطمہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن اور سرگودا ڈویژن میں اور فیصل آباد میں جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور بڑی ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے. ہمارے ساتھ موجود ان سے ہم نے گپ شپ بھی کی کہ ان کا کیا جو ہے وہ سوچ ہے، کیا وہ آگے کرنا چاہتی ہیں. تو عروج کے والد صاحب کیسر تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بیٹی کی اتنی بڑی کامیابی پر ان کے کیا جذبات ہیں. السلام علیکم کیسر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ. بہت مبارک ہو آپ کو کہ عروج نے جو ہے ماشاءاللہ سے اتنا اس کا کامیابی کے ساتھ اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے. کیسے جذبات ہیں جب پتہ چلا تھا اور رزلٹ آپ نے دیکھا؟ جیسے کہ عروج نے ہمیں بتایا بھی کہ وہ تو اکیڈمی میں تھی، سب سے پہلے آپ نے اور آپ کی مسز نے دیکھا تھا رزلٹ، تو کیسے مومنٹ تھے وہ؟ جی، سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا بے حد مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. تو جب میرا رزلٹ آیا تو میں اپنے آفس میں تھا، چونکہ گورنمنٹ امپلائی ہوں، آفس میں تھا، کام کر رہا تھا. تو دوسرے میرے کولیگ میرے پاس آ گئے، میرے سینئر آ گئے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کیسر بھائی آپ کی بیٹی نے تو ٹاپ کیا ہے فیصل آباد میں، اور اوور آل پنجاب میں بھی اس نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے. تو وہ لمحے کافی ایکسائٹیڈ تھے، میری تو آنکھوں سے نا آنسو آ گئے. جی جی ایسے. تو کیونکہ بیٹیاں بڑی جو ہے نا وہ پیرنٹس کی اور اسپیشلی اپنے فادر کے بہت قریب ہوتی ہیں. جی ایسے. تو ابا جو ہے وہ زیادہ بچوں کو لے کے حساس ہوتے ہیں، دین پھر وہ جا کے اور اتنی جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچے کی اتنی محنت ہے اور اس کے بعد اس کی کامیابی یوں بول رہی ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس پہ اپریشیٹ کر رہا ہے، تو آپ کے مسز کے کیا جذبات ہیں؟ آپ نے ان کو انفارم کیا تھا یا آلریڈی وہ گھر پہ جو ہے وہ دیکھ چکی تھیں رزلٹ کہ کیا آیا ہے، عروج کا رزلٹ کیا ہے، میں دیکھوں؟ جی میں ویسے تو اس کی ماما بھی نا وہ مطلب جو ان کی اسکول کی ٹیچر تھی ان کے ساتھ رابطے میں تھی، وہ ان کو فون کر رہی تھی، میسیج کر رہی تھی کہ میم پلیز بتا دیں کب آنا ہے رزلٹ، کس وقت آنا ہے، عروج کے کتنے مارکس ہیں. تو وہ مطلب ان کی ماما کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تو پھر جب مطلب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ پوزیشن آئی ہے، بیٹی نے ٹاپ کیا ہے، تو
تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی ہیں. ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ. اچھا عروج، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو پھر بہت فیملی ممبرس کی کالز بھی آئی ہوں گی، اور یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی رزلٹ آتا ہے تو آپ کے تایا، چچا، ماموں، خالہ سب کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ بچے کی کیا پوزیشن آئی ہے. تو ان کی کالز آئیں، پھر وہ گھر پر آئیں، اور اس طرح سے پھر تو ظاہری بات تھوڑے سے گفٹ شفٹ بھی ملتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز ہوئی؟ ڈیفینیٹلی ہمیں تو پہلے کافی زیادہ کالس ریسیو ہوئی، سارے ٹائم دے رہے تھے کہ اچھا ہم اس وقت آ رہے ہیں یہ. لیکن ہم جیسے میں گھر آئی اکیڈمی سے، بابا کیونکہ نیوز دیکھ کے آئی اکیڈمی سے، آتے مجھے لے بھی گھر آئے تھے. تو میں گھر آئی تو میڈیا والے بیٹھے ہوئے تھے، سٹی 41 والے پہلے میرے آنے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں انٹرویو وغیرہ دیا. اس کے بعد میرے جو ٹیچرز ہیں، جو میٹرک کے ٹیچرز ہیں، وہ میرے گھر تشریف لے آئے. تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ سیلیبریشن کی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے جو 2 سے 3 دن تھے نا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی کو ٹائم نہیں میں نے دیا. میڈیا کو جو ہے نا وہ میں نے 3 سے 4 دن جو ہے نا ٹوٹلی میڈیا کو میں نے جو ہے نا دے دیے تھے. یہ میڈیا والا بھی فیس فرسٹ ٹائم تھا، تو یہ کتنا مزیدار رہا؟ اس کو انجوائے کیا یا لگا کہ اچھا بس یہ فٹافٹ اب ختم ہو جائے؟ نہیں، میں نے بہت انجوائے کیا. مجھے یعنی کافی زیادہ یہ ایکسائٹمنٹ کی خوشی کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک پوزیشن لیا، اب آپ کو کہا جائے کہ آپ بولیں، آپ بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ نے کس طرح کیا. تو دیٹ واز ویری امیزنگ فار می. تو اس کے بعد ابھی جو ہے ابھی بھی ٹل اب تک جو ہے نا ہمیں ابھی بھی کالز آتی ہیں بابا کو، ان کے جو ہے فرینڈس وغیرہ، مجھے بھی کافی کالز آتی ہیں. تو ابھی فیملی گیدرنگ ہماری جو ہے نا وہ ابھی نہیں ہوئی، مطلب ابھی وہ پینڈنگ ہے، ابھی وہ سیلیبریشن جی ابھی وہ سیلیبریشن ہونی ہے. ابھی جو ہے نا وہ بس میڈیا کے ساتھ ہی تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کیسا بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو لوگوں میں پہلے یہ پرسپیکٹو پایا جاتا تھا کہ لڑکوں کو پڑھا لیا جائے اور لڑکیوں کی تعلیم کی طرف کم توجہ دی جاتی تھی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں ماشاءاللہ سے ہر طرح سے جو ہے نا اپنا ایکسیلنٹ اپنی پرفارمنس کے ساتھ اس چیز کو اپروو کر رہی ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہیں. ان میں جو سکلز ہیں وہ ہر طرح سے فلفل ہیں، وہ 100% اپنا دینے کو تیار ہیں. تو ایز پیرنٹس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کی تعلیم کو کتنا سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ میجورٹی ہماری آج بھی دیہاتی علاقوں میں بیٹھی ہے جہاں پہ تعلیم کی امپورٹنس کو، تعلیم کو لے کے سورسز کو بڑی کمی دیکھنے میں آتی ہے. تو ایز فادر اینڈ ایز پیرنٹ دونوں، والدہ اور والد دونوں کو اپنی بیٹیوں کی تعلیم کو کتنا سپورٹ کرنا چاہیے؟ جی میم، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج دیکھ لیں کہ بیٹی نے ماشاءاللہ میرا سر فخر سے بلند کر دیا. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مطلب بیٹیوں کو کم یا بیٹے کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، یہ بالکل میرے خیال میں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب جو بیٹیاں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ والدین کو زیادہ محبت اور پیار بیٹیاں دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ آج جو خوشی کے لمحات ہیں وہ بیٹی کی وجہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور بیٹیوں جتنا بیٹوں کو پیار دیتے ہیں آپ اتنا ہی بیٹیوں کا بھی پیار دیں. تو یہ تو مطلب حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ ان کو اچھی جتنی بھی ہیں اگر ایک سے زیادہ اچھی پرورش کریں گے تو وہ کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل بے شک. اچھا عروج نے تو بتایا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، تو آپ کی کیا خواہش ہے؟ عروج کی جو ڈریم ہے اسی کو لے کے آگے چلیں گے یا آپ نے کچھ اور سوچا ہوا تھا کہ اچھا اس کے ریزلٹ کے بعد اس کو میں کیا آپشن دوں گا یا کس طرح سے اس کو گائیڈ کریں گے آپ؟ جی میم، عروج کافی انٹیلیجنٹ بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے. تو میں نے عروج پہ ہی چھوڑا ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے آگے کس فیلڈ میں جانا ہے. نو ڈاؤٹ آپ سمجھدار ہو گئے ہو. تو بیٹی نے کہا کہ بابا میں ایز اے ڈاکٹر جو ہے نا وہ مطلب بننا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بنوں گی اور انسانیت کی خدمت کروں گی. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، جیسے مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کام کریں. تو اچھا عروج، جیسے آپ مجھے بتا بھی رہی تھی، میں عروج سے پوچھ رہی تھی بریک میں کہ وہ بہن بھائیوں میں کوئی بڑا ہے یا چھوٹی ہیں، تو وہ بتا رہی تھی وہ سب سے بڑی ہیں. تو عروج چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اس ایج میں نوک جھوک بھی ہوتی رہتی ہے، وہ پیار محبت والی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. ان سے جو ہے وہ لڑائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں ان کو جو ہے نا ان کے جس ایج میں جس سٹیج پر ہیں میں ایون وہاں اس سٹیج تک جا کے انہیں ڈیل بھی کرتی ہوں بچوں کی طرح.
انہیں جو ہے ان سے مار پیٹ بھی ہوتی ہے دونوں کی اور پیار بھی اسی طرح ہے. اور پڑھائی میں ان کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں, کتنی مدد کرتی ہیں ان کی بھی, اور اب تو ماشاءاللہ سے آپ پوزیشن ہولڈر ہیں تو آپ کو دیکھ کر ان کے اندر بھی ایک موٹیویشن آئے گی کہ ہم نے بھی بابا کے لیے یہی کرنا ہے, ہم نے بھی پوزیشن لینی ہے جس طرح سے آپ ہی کی وجہ سے آج وہ پراؤڈ ہیں. تو پڑھائی میں کس طرح سے ان کی ہیلپ کرتی ہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ؟ پہلے تو ماما اور بابا جو ہے نا اسٹڈی میں ان کی کافی ہیلپ کرتے ہیں, یعنی ان کا سارا کورس جو ہے ماما اور بابا ہی کرواتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ میرے پاس اپنا بھی کام ہوتا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جو میرے پاس ٹائم اسپیئر ہوتا ہے تو میں ان کی مدد کرتی ہوں ان میں, یعنی ان کو جو ہے وہ پریکٹس وغیرہ کرواتی ہوں, سب کچھ بتاتی ہوں, جو چیزیں یعنی جو میں نے کی ہیں, جو میری مسٹیکس ہوتی ہیں میں نے بتاتی ہوں کہ اچھا آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے. وہ بھی باقی جو ہیں وہ دونوں بھی کافی جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوئے مجھے دیکھ کر. تو ایون میری اشال چھوٹی سسٹر ہے 3 کلاس میں, وہ بھی مجھے کہتی ہے آپ کی میں نے آپ سے جو ہے نا بے شک 1 نمبر ہی میرا زیادہ آتے لیکن میں نے آپ سے زیادہ مارکس لینے ہیں. دیکھا نا آپ نے ان کے لیے ایک ٹارگیٹ سیٹ کر دیا, اور یہ اچھا, یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ بچے اب یہ کوشش کریں گے کہ جتنے آپ ہی کے مارکس سے اس سے زیادہ ہم لے کر آئے نا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا ساتھ ایسی کہ ہم نے دیکھا جیسے کہ میں پہلے بھی مینشن کیا کہ اسکول اس بار بہت زیادہ بند رہے ہیں, تو آپ کے ٹیچرس کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن کیسی تھی, جتنی آپ کو ہیلپ چاہیے تھی, کیونکہ اب اسکولس کے باقاعدہ واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہر چیز مل رہی ہوتی ہے, تو کس قسم کی پرابلم تھی تیاری کرنے میں, کس طرح سے تیاری کس طرح سے آپ نے کی تھی؟ تب کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن ہوتی تھی کہ اسکول جا نہیں پا رہے ہیں, ٹیچرز کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہو رہا ہے, تو تیاری میں بڑے مسئلے آ رہے ہیں, تو کیسی وہ تمام فیس بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی, جب ہالیڈیز تھیں یا اسکول آف ہو جاتے تھے کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو ٹیچرس جو ہے نا میں ان سے آن لائن ان کانٹیکٹ تھی واٹس ایپ پہ, اور ہماری کلاسز بھی آن لائن ہوتی تھیں اسکول کی طرف سے. ان ٹیچر سے میں کانٹیکٹ میں تھی, جو چیز مجھے جہاں پہ جو ہے تھوڑی ڈیفیکلٹی تھی یا جو کیوری تھی میرے مائنڈ میں, وہ میں ان سے جو ہے نا وہ انہیں بتا دیتی تھی, میسج کر دیا میم یہ کائنڈلی دوبارہ ریوائز کر دیں, میم یہ ٹاپک کا تھوڑا سمری دے دیں, یہ اس کا اوور ویو دے دیں. تو وہ میرے لیے جو ہے نا بہت ایزی ہو گیا تھا. ٹیچرس بھی کافی سپورٹیو تھیں, انہوں نے کافی سپورٹ کیا اور سپورٹ کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ بھی بہت کیا, تو وہ میرے لیے ہمیشہ جیسے کہتے ہیں اویلیبل تھے ہر ٹائم. ٹھیک ہے, تو ابھی نیکسٹ جو آپ کی پلاننگ رہنے والی ہے اپنی ٹیچرز کے ساتھ جا کر آپ ڈسکس کریں گی کہ نیکسٹ میڈم میرا یہ پلان ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, تو مجھے FSC کرنی ہے میڈیکل کے ساتھ, تو آپ کیا ہے, تو وہ اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, ٹیچر کے ساتھ کیسا بانڈ جو ہے اسے شیئر کرتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سیلیبریشن کے اکثر بچے ہوتے ہیں نا کہ اپنی ٹیچرز کے لیے سب سے پہلے آپ نے پوزیشن لی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان کا جا کے سب سے پہلے منہ میٹھا کروایا جائے, تو ان سے گئی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی ایسے ہی ہے, میں ہماری جو ہے وہ DMC ہال میں سیرمنی ہوئی تھی, کمشنر صاحبہ نے بھی اس میں شرکت کی تھی, ان کی طرف سے تھی. تو چونکہ میں DPS کی اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ DMC بھی اسی کے اندر ہی تھا, تو میں DMC گئی تھی. تو ٹیچرس نے وہاں پہ جو ہے مجھ سے ملی, جو ہے وہ سب کو مبارکباد دی, ریسیو کی اور دی بھی مبارکباد. اور ٹیچرس نے جو ہے وہ اس وقت سپورٹ نہیں یعنی موٹیویٹ ہی کیا. ڈیفینیٹلی وہ ایسا مومنٹ تھا کہ اس وقت سپورٹ تو کوئی دے نہیں جا سکتی, تو وہاں پہ ٹیچرس میرے ساتھ ہی انہوں نے موٹیویٹ کیا. اور یہ یعنی ان کے ساتھ میری بانڈنگ جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہے, یعنی وہ مجھے جو ہے نا اسٹوڈنٹ نہیں کہتی, مطلب کہتی ہیں بیٹا ادھر آؤ, اچھا روچ تم ایسے کر لو, یعنی اس قسم کی میری جو ہے نا بانڈنگ ہے. جی, اور وہ اسٹڈی کے علاوہ کافی زیادہ مجھے کہتی ہیں کہ اچھا اپنی صحت دیکھو, یہ چیز ایسے کرنی ہے. اسٹڈی کے ساتھ ساتھ بھی مجھے کافی گائڈ کرتی ہیں ٹیچرس میری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹیچرز کے ساتھ ہمیشہ سے جو اسٹوڈنٹس کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اس تعلق کو جو ہے ہم لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹیچر جو ہے ہمیشہ سے ہر اسٹوڈنٹ کو لگتا ہوتا ہے کہ میں اپنی ٹیچر کا فیوریٹ ہوں, لیکن ٹیچر ہر بچے کو ایکولی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کی موٹیویشن, کس طرح کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. we'll be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ہمارے ساتھ پنجاب بھر میں 2nd پوزیشن لینے والی اور سرگودا فیصل آباد بورڈ سے 1st پوزیشن حاصل کرنے والی عروج فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اپنی خوشی کے لمحات ہمارے ساتھ شیئر کیے. ان کے فادر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ جو فادر اور بیٹی کا جو تعلق ہوتا ہے نا, یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ہر زندگی کے ہر موڑ پر, صرف اسکولنگ میں نہیں, ہماری پرسنل لائف, ہماری پروفیشنل لائف, ہماری پریکٹیکل لائف, جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں, شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, تب بھی اپنے اپنے
اتنے گھروں میں جانے کے باوجود بھی ہمیشہ سے باپ بیٹی کا تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ خاص رہا ہے, بہت دل کے قریب رہا ہے, کیونکہ بیٹی اپنی پرابلمس کو جتنے اچھے سے اپنے فادر کے سامنے ایڈریس کر پاتی ہے نا, وہ کسی کے ساتھ نہیں کر پاتی. اور ہمارے والدین میں ہمارے ابا ہمارے بہترین دوست ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے اپنے اماؤں کے بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں. تو یہ خوبصورت سا رشتہ ہے جو ہمیں یہاں پہ دکھائی بھی دے رہا ہے, اور جس طرح سے عروج کی آنکھوں میں خوشی دیکھ رہی ہوں, اس سے زیادہ جو پراؤڈ کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ سینہ چوڑا ہو جانا, وہ میں کہتے صاحب کا دیکھ رہی ہوں. اور ماشاءاللہ سے بڑی ہی اچھے سے انہوں نے اپنی بیٹی کو سپورٹ بھی کیا ہے, اور ان کو جو ہے وہ آگے زندگی کے لیے بھی بڑے ہی زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, بڑا سپورٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھ کے بڑی اچھا لگ رہا ہے. عروج, پڑھائی کے علاوہ اور کیا کرتی ہو, کس طرح کی ہابیز ہیں, کس طرح کے جو ہے وہ پسند ہے؟ اماں کے ساتھ کبھی کوکنگ کرواتی ہو کبھی, یا پھر صرف کھانے پینے کی شوقین ہو؟ کیونکہ صحت سے آپ کو لگ نہیں رہا ہے کہ بہت زیادہ فوڈی ہو, لیکن پھر بھی بچیوں میں ہوتا ہے نا کہ فری ٹائم ہے تو اماں کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں ماما جب میرے پاس تھوڑا اسپیئر ٹائم ہوتا ہے میں کچن میں بھی جاتی ہوں, ماما کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا ان کی ہیلپ کرتی ہوں. ابھی مجھے اتنا تو آئیڈیا نہیں ہے کہ کوکنگ وغیرہ کیسے کرتی ہے, لیکن جو میرے مطلب کی چیزیں ہیں نا جو مجھے پسند ہے وہ الحمدللہ میں بہت اچھی کوک کر لیتی ہوں. جیسے کہ کیا؟ فار ایگزامپل ایگ کہہ لیں, ہاں, اور جو ہے وہ دوسری جو جیسے کہ نوڈلس وغیرہ, اسپیگیٹی وغیرہ, میکرونی وغیرہ, یہ اچھا, یہ بنا لیتی ہوں. جی میں بنا لیتی ہوں. یہ میری جو ہیں وہ پسندیدہ چیزیں ہیں. تو کبھی کبھار ماما نہیں اویلیبل ہوتی ہیں یا گھر سے باہر ہوتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے مجھے کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اپنے بہن بھائی میں سے سب سے بڑی بھی میں ہوں, تو مجھے اس وقت جو ہے نا وہ میں بنا لیتی ہوں اور میں انجوائے کرتی ہوں گھر میں. اچھا, ایک چیز بہت ہوتی ہے کہ اباؤں کے لیے چائے جو ہے وہ اسپیشل بیٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں, تو بابا کے لیے چائے وغیرہ بنا کے ان کو سرو کرتی ہے. اور کبھی آپ آئیں آفس سے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ نہیں اگر میں چائے پیوں گا تو عروج کے ہاتھ کی, یا کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ فری ٹائم میں آپ کے لیے کچھ بناتی ہوں؟ جی میم, آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی. میں یہی آپ کو کہنے لگا تھا کہ جب ان کی ماما بازار گئی ہیں, مطلب کہ کہیں گئی ہو نا, میں کہتا ہوں بیٹا عروج آج کچھ نہ اچھا سا بناؤ, تو یہ نوڈل بنا لے گی, ٹھیک ہے. اور جب مجھے چائے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی مجھے چائے بھی بنا کے پلا دیتی ہے. تو پھر ہم باپ بیٹی دونوں انجوائے کرتے ہیں. یہ نوڈل بنا لیے, کچھ طرح کی ٹیسٹی چیزیں بنا لیتی ہیں, تو ہم جو ہے نا وہ مومنٹ انجوائے کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ کیا کرتے ہو کھانے پینے کے علاوہ؟ ہابیز کی جو میں نے بات کیا, مجھے غالباً جو ہے وہ اسکیچ کے حوالے سے بھی بتا دی تھی کہ اسکیچنگ بھی کرتی, تو وہ پراپر کہیں سے سیکھا ہوا ہے یا پھر خود ہی سے مطلب آپ دیکھ کے کوئی بھی چیز دیکھتی ہیں تو وہ بنا لیتی ہیں؟ نہیں, سیکھا نہیں ہے. میں ابھی جو ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے خود کچھ دیکھا تو اچھا لگا وہ بنا لیا, یا سم ٹائمز میں جو ہے نیٹ سے ساتھ ساتھ ان کے ڈرا کر لیتی ہوں. اس طرح ابھی میں نے سیکھا نہیں ہے کہیں سے, لیکن میرا اپنا ویسے موڈ کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. اسکیچنگ کا دل کرے تو اسکیچ وغیرہ بنا لیتی ہوں. اس کے ساتھ جو ہے وہ میں تھوڑا بک ریڈنگ وغیرہ بھی تھوڑی سی اس میں بھی مجھے انٹرسٹ ہے. اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے بھی جب مجھے کچھ نہ ملے تو میں کھانا شروع کر دیتی ہوں. اور پوئٹری جب میرا جس طرح کا موڈ ہونا پھر ساتھ میں جو ہے نا وہ پوئٹری کا بھی تھوڑا سا ٹیسٹ آتا رہتا ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ سوال, کیونکہ ابھی فیملی والوں کے ساتھ تو سیلیبریشن باقی ہے, ابا نے کیا گفٹ دیا ہے؟ ابا نے ابھی تک جو ہے وہ خوشی سے کوئی چیز دی ہے, یا ابھی گفٹ پینڈنگ ہے کہ اچھا بابا اس کامیابی پہ مجھے یہ چاہیے, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی وش ہے؟ بابا نے تو ابھی تک جو ہے وہ مجھے مٹھائی کافی زیادہ کھلا دی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو ہے نا وہ فیملی گیدرنگ اور جو فیملی کے ساتھ سیلیبریشنز ہیں ریلیٹیوز کے ساتھ وہ بھی پینڈنگ ہے. تو اب میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ بس میرا گفٹ بھولنا نہیں, یاد رکھنا ہے. تو کہتے ہیں مجھے یاد ہے, اب جس دن سارے گیدر ہوں گے پھر جو ہے نا وہ ریسیونگ کریں گے, پھر بابا دیں گے. ایسا کچھ بچے آپ کے شرارتی ہیں, ڈیمانڈنگ ہیں کہ بابا یہ چاہیے, بابا یہ چاہیے, جیسے ہوتا ہے نا بیٹیوں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اماں کو سم ٹائم بتائیں تو اماں کہتی تھی نہیں ابھی نہیں کچھ ٹائم, لیکن ہمیں پھر ہوتا ہے ڈائریکٹ بابا سے بولیں, بابا تو فوراً لا دیں گے. تو ایسی فرمائشیں چلتی رہتی ہیں؟ جی چلتی رہتی ہیں, لیکن اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی. تو جب بھی کوئی ڈیمانڈ بیٹیاں کرتی ہیں نا تو میں اسی وقت ہی ان کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہوں. کہ میری بیٹی نے پہلے تو میں نے وہی نا فرسٹ میں جو بات کی ہے, اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی, جو کرتی ہیں تو میں پھر ان کو پورا وہ کرتا ہوں. تو اس لیے پھر یہ اپنی ماما کو نہیں کہتی, مجھے کہتی ہیں کہ بابا یہ چیز چاہیے, کوئی بکس چاہیے یا کوئی اور بھی کھانے پینے کی چیزیں چاہیے, تو میں پھر ان کی وہ فوراً پوری کر دیتا ہوں.
اچھا اروج، بہت ساری خواہشات ہمارے دل میں ہوتی ہیں کہ ابھی ہم نے یہ ایک سٹیپ جو ہے وہ اچھے سے کر لیا ہے، اب نیکسٹ یہ چیزیں جیسے آپ نے بتایا ڈاکٹر بننا ہے، تو میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ دل میں کوئی ایسی وش ہے کہ ابھی میں نے جو ہے وہ ایگزام میں ٹاپ کیا ہے تو میرے لیے یہ ہونا چاہیے، کوئی ایک چیز کوئی ایسی جو آپ خواہش کا اظہار کرنا چاہو اور ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو ان کو پتا چلے کہ اچھا اب تو اروج نے ٹاپ کیا، تو اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون سی ایسی وش ہے جو آپ چاہتے پوری؟ ابھی تو ریسنٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا الحمدللہ کافی اچھا آیا، تو اس حوالے سے میری خواہش ہے کہ میں جو ہے سی ایم پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ سے جو ہے نا وہ تھوڑی گفتگو ملاقات سے کرنا چاہتی ہوں. ملنا جا رہی ہیں؟ جی جی. اور مجھے ابھی بابا ہی بتا رہے تھے، میڈیا کے تھرو بھی پتا چلا کہ کل پرسوں ایک دو دن پہلے جو ہے وہ جو لاہور بورڈ کا ٹاپر ہے اسے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر صاحب نے بلایا اور اسے جو ہے کافی موٹیویٹ کیا، تو مجھے بھی یہ تھوڑا جو ہے وہ کافی خواہش بھی ہے اور شوق بھی ہے کہ میں ان سے ملوں اور وہ مطلب ان سے میں تھوڑی موٹیویشن لوں، اور جو ان کا جو اوپینین ہے یعنی وہ میری اس جو ہے وہ اس اچیومنٹ پہ وہ کیسا فیل کر رہی ہیں، یہ کیسا کر رہی ہیں، یہ سب کچھ میں جاننا چاہتی ہوں. اور کس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں. چلیے جی، ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ عروج فاطمہ نے اپنی بڑی خوبصورت سی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے ملنا چاہتی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر سکیں، کیونکہ مریم صاحبہ جو ہے وہ بہت سارا کام کر رہی ہیں اور ان کے بڑے دعوے ہیں کہ وہ ایجوکیشن کے لیے بڑا کام کریں گی. تو یہ ایک بڑا ہی جو ہے اچھی ایک بات ہے کہ بچوں کی اس طرح کی خواہشات ہیں تاکہ وہ اپنا فیوچر ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. اس طرح کی خواہش کا اظہار انہوں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ ابھی یہاں پہ فرسٹ ٹائم بتا رہی ہیں کہ یہ سی ایم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہیں؟ جی میم، میرے ساتھ بیٹی نے بات کی تھی، تو میں نے کہا جی انشاءاللہ میڈیا کے تھرو ہم مطلب ریکویسٹ کریں گے کہ چیف منسٹر صاحبہ کو کہ ایک تو انہوں نے اتنی اچھی ادھر سرمنی جو ہے وہ مطلب کی ہے تو اس سے بھی کافی خوش ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ عروج کی خوبصورت سی خواہش تھی جس کے ساتھ ہم یہاں پہ وقت بھی ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم اور ہم بڑی مزیدار سے گفتگو کر رہے ہیں عروج فاطمہ کے ساتھ، کیونکہ یہ جو مومنٹ ہوتے ہیں، یہ جو ایکسپیرینس لائف کی جو پہلی کامیابی ہوتی ہے سب سے زیادہ خاص ہوتی ہے. جب بھی اپنی لائف میں اللہ کرے کہ یہ بہت ترقی حاصل کریں، بہت آگے جائیں، لیکن جب پہلی کامیابی کی بات آئے گی تو آئی ایم شیور کہ ہمیشہ سے وہ انہی مومنٹ کو جو ہے اس کا ذکر کریں گی، اس کے بارے میں بتائیں گی کہ میں نے میٹرک میں کس طرح سے محنت کی ہے، کتنی زیادہ اسٹرگل کرنے کے بعد، کیونکہ بہت زیادہ چیلنجز بھی آتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹ کی لائف میں. اس کے بعد ایک اچیومنٹ حاصل ہونا، تو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پیچھے کی ساری اسٹرگل جو ہے وہ ساری آسان لگنے لگ جاتی ہے. آپ کے پیروں کے چھالے صرف آپ کو پتا ہوتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کو پتا ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، باقی سب کو صرف آپ کی کامیابی دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اور اس کامیابی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کمشنر فیصل آباد سلوت سعید صاحبہ نے جو ہے ایک تقریب میں کچھ انعامات بھی دیے. اس ٹائم سے جو ہے عروج کی ان سے کیا بات ہوئی، اس حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ عروج کمشنر صاحبہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی، انہوں نے کس طرح سے اپریشیٹ کیا اور کیا مومنٹ تھے وہ، کس طرح سے آپ کی کیا جذبات تھے؟ سیرمنی تھی، اس میں انہوں نے بھی شرکت کی تھی، اور سب سے پہلے جب میں وہاں پر پہنچی ہوں تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک سپیچ کریں، تو میں نے تو کہا کہ نہیں ابھی ٹھیک ہے، ابھی میں نہیں دینا چاہتی. لیکن جو ہے وہ کمشنر صاحبہ نے انہوں نے بھی بلکہ اشارہ کیا کہ کوئی بات نہیں آپ آؤ بولو. تو میں نے سب سے پہلے جا کے ایک چھوٹی سی سپیچ تھی. کیا سپیچ میں؟ سپیچ میں نے وہ تیار نہیں کی تھی، مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اچھا وہ مجھ سے سپیچ لیں گے. میں نے اپنے بہاف پہ جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ کا یعنی جو ہے وہ شکر ادا کیا کہ انہوں نے یہ رحمت نازل کی مجھ پر. اس کے بعد میں نے اپنے جو ہے وہ اپنے اسکول کی ہیڈ مسٹرس کا، پرنسپل کا اور کمشنر صاحبہ کا بھی ان کا میں نے شکریہ اس میں ادا کیا کہ وہ یہاں پہ انہوں نے تشریف لائیں اور یہ سب جو ہے نا سب کچھ ارینجمنٹ کیا. اس کے بعد ٹیچرس کا جو ہے وہ ان کو تھوڑا ایکسپلین کر دیا کہ ٹیچرس نے کافی سپورٹ کیا، موٹیویٹ کیا. اور پیرنٹس کا ساتھ ساتھ ٹیچرس کے ساتھ ہی میں نے، کیونکہ ٹیچرس اور پیرنٹس ایک ہی مرتبے ایک ہی رتبے پہ ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ وہ دونوں شخصیات ہوتی ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں آپ کی لائف میں، ہمیشہ کسی بھی طرح سے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے ٹیچر آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہتے ہیں. تو میں نے ٹیچرس اور پیرنٹس کو جو ہے وہ تھوڑا ان کا ایک قسم کا شکریہ ادا کیا، اور میں نے باقی جو آڈینس تھی انہیں بتایا کہ کس طرح میرے ٹیچرس نے، میرے پیرنٹس نے خاص طور پر مجھے سپورٹ کیا، مجھے موٹیویٹ کیا اور یہ سب کچھ بتایا. اور میں نے ایک میسیج دیا اپنے جونیئرس کو، اپنے سینئرس کو
ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز جو ہے وہ ٹاپر کہ آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا اور محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ریگارڈ بھی کرتے ہیں اور ریوارڈ بھی دیتے ہیں. بالکل بے شک. یہ چھوٹی سی میری اسپیچ تھی اپنے بہاف پر. اور کمشنر صاحبہ سے کوئی بات ہوئی, انہوں نے کس طرح سے اپریشیٹ کیا آپ کو؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈل لے رہے ہو یا آپ کو جو ہے وہ پرائز دیا جاتا ہے تو ہلکی پھلکی کوئی چٹ چیٹ چل رہی ہوتی ہے, تو وہ درمیان کے آپس کی آپ کی کیا بات ہوئی, کس طرح سے انہوں نے جو ہے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ میں پہلے اسٹیج پر گئی تو انہوں نے مجھے میڈل پہنایا اور اس کے بعد ان سے جو ہے وہ سلام وغیرہ لی, حال چال پوچھا, میں نے پوچھا. اس کے بعد انہوں نے بابا کا پوچھا کہ اچھا وہ ان کی کیا کرتے ہیں, وہ ان کا کیا بزنس ہے, وہ سب کچھ بتایا. اور کافی انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ آپ نے عروج جو نیکسٹ ایئرس ہیں یا جو بھی نیکسٹ آپ کا لائف ہے آپ نے اس سے جو ہے نا مینٹین کرنا ہے, کیونکہ جب آپ کسی چیز کو اچیو کرتے ہو اس میں آپ کی محنت لگتی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اس چیز کو مینٹین کرنا, اس پر جو ہے وہ ایک پرسسٹنسی جو ہے وہ, اگر آپ نے کچھ اچیو کر لیا, کوئی پوزیشن لے لیا, اسے مینٹین کرنا وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے بھی تھوڑا موٹیویٹ کیا کہ آپ نے یہ لے لی, بہت اچھی بات ہے, آپ نے اسے مینٹین کرنا ہے اور نیکسٹ جو ہے نا پھر میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ وہ انہوں نے موٹیویٹ آپ کو کیا نا. اچھا سر, یہ بڑی اچھی چیز ہے, یہ لائف ٹائم لیسن ہوتا ہے کہ آپ کو اچیومنٹ ہوتی ہے ایک ٹائم, آپ وہ تو لے لی, لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا, اس کو کنسسٹنٹ اس کے ساتھ رہنا, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ عروج آپ, یہی تو نہیں وجہ کہ آپ کا سی ایم صاحبہ سے بھی ملاقات کا پھر ایک دم سے خواہش پیدا ہوئی کہ اب کمشنر صاحبہ نے اتنا اپریشیٹ کیا ہے تو میں ان کے ساتھ بھی بات کروں, ان کا بھی جانوں, جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے. جی, ایک یہ بھی وجہ ہے اور دوسرا یہ کہ میں ان سے جو ہے وہ کافی انسپائر ہوں, وہ میری انسپریشن ہے. اچھا. میڈم مریم نواز صاحبہ, کیونکہ وہ کیا چیز اچھی لگتی ہے ان میں سب سے زیادہ؟ وہ ایک تو جو ہے وہ پنجاب اور پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ بہت محنت کر رہی ہیں, وہ اس میں جو ہے وہ پالیسیز یا جو بھی ان کا جو کام ہے وہ بہت اچھے سے کر رہی ہیں. دوسرا اسپیشلی وہ وومن کے لیے جو ہے نا وہ بہت ٹارگیٹڈ ہیں کہ اچھا یہ وومن کو انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا ان کے لیے ایک قانون وغیرہ بنا دیے, رولس ہیں اور بہت اسٹرکٹ ہیں, اور اس کے اوپر اگر وہ ان کیس کہ اگر اس میں وائلنس ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سزا یا جو بھی چیزیں ہیں. تو میں اب ان سے کافی انسپائر ہوں کہ اب پاکستان میں جو ہے وہ تھوڑا وومن کی طرف جو ہے وہ وومن کرائمس جو ہے وہ تھوڑا رجحان بھر ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس میں پالیسیز وغیرہ اور وہ کس طرح جو ہے وہ دن رات جاتی ہیں, میٹنگز کرتی ہیں یا جو بھی چیزیں ان کی اپنی ہیں, وہ وومن کے لیے جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے اسٹیپ لے رہی ہیں, ایکٹیو بھی ہیں اور اچھے سے کام بھی کر رہی ہیں. مجھے عروج کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ان فیوچر کہیں پالیٹیشین بننے کا تو نہیں ان کا کوئی رجحان ہے کہ کہیں بعد میں پتہ چلے کہ ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ پالیٹیشین بھی بن گئی ہیں اور اس طرح سے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے لگ رہا ہے جس طرح سے ماشاءاللہ سے ان کی پورا اس چیز پہ انہوں نے یہ نہیں صرف کہا کہ مجھے ان سے ملنے کی خواہش ہے, اس کے پیچھے کی وجہ بتائی کہ وہ انسپائر ہیں, کیوں انسپائر ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیوچر میں ہمیں جو ہے وہ پڑھے لکھے ویسے بھی سیاستدانوں کی بڑی ضرورت ہے جو کہ جن میں لیڈرشپ کوالٹی بہت اچھی ہو, جو اپنے ملک کو آگے لے کر بڑھ سکیں, اور ایسے بچے جو کہ گراؤنڈ لیول سے چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کے مسائل ہیں, اسٹوڈنٹ کو کس طرح کی پریشانیاں پیش آتی ہیں اور کیسے وہ ان کو حل کر سکتے ہیں. تو یوتھ میں یہ چیز بہت اچھی ہے. میں ہمیشہ سے بات کرتی ہوں کہ ہماری بچیوں کے اندر جو ہے نا وہ سیاست کو لے کر اتنی سمجھ نہیں ہوتی, ان کو یہ پتا ہوتا ہے فیشن کیا کرنا ہے, یہ سب چیزیں. تو مجھے عروج میں وہ چیز بڑی اچھی لگی. اینڈ بیسٹ آف لک عروج آپ کے فیوچر کے لیے, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا حصہ بننے کا وقت ہو چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہمیشہ سے میرے پروگرام کی کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسی خواتین کو اپنے پروگرام میں ایز گیسٹ انوائٹ کریں جو اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں ہم تمام دیکھنے والی خواتین کے لیے رول ماڈل بھی ہیں, بہت اچھے سے ایکسل بھی کر رہی ہیں, اور آنے والے ٹائم میں خواتین کی کتنی ضرورت ہے کہ وہ فرنٹ لائن پر آ کے اپنا کام کر سکیں, اس چیز کی امپورٹنس کو اجاگر کر سکیں. ہمیشہ سے ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ سے ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے, اپنے بزنسز کرنے چاہیے, لیکن حکومت کی جانب سے ہمارے پاس کیا بیسٹ سورسز موجود ہیں, کیا بیسٹ فیسلٹیز موجود ہیں, کس طرح کی اسکیمز موجود ہیں, اور انہی سورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنا بزنس اچھے سے ایکسل کر سکتے ہیں, اسی پہ آج ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ فیصل آباد کی بڑی ہی زبردستی پرسنالٹی موجود ہے, ان سے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قرۃ العین صاحبہ, اور یہ وائس پریزیڈنٹ ہے FPCCI کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہے جو
جو ہے وہ CEO اور فاؤنڈر بھی ہیں انسٹیٹیوشن آف ٹورزم اور ہوٹل مینیجر ایتھم کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. اور جیسے کہ ہم نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی, ہر کسی کے لیے وومن امپاورمنٹ کا مطلب الگ ہوگا, سب کی سوچ الگ ہوگی. تو میں اس سب سے ہٹ کے یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فیصل آباد میں اینڈ اسپیشلی پاکستان میں خواتین کے لیے بزنس اپرچونیٹیز کیا موجود ہیں, اگر موجود ہیں تو وہ کس قسم کی ہیں؟ دیکھیے بیٹے, بات یہ ہے کہ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ویمن امپاورمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جب کسی بھی انسان کو امپاور ہونے کے لیے نا اس کے پاس فائنینشیل ایکسیس بہت اچھی اویلیبل ہونی چاہیے, اس کے پاس فائنانس اچھا ہونا چاہیے, تو وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر آ جاتا ہے. سو ویمن کو امپاور کرنے کے لیے ان کے پاس فائنینشیل پاور ہونا بہت ضروری ہے, اور فائنینشیل پاور ہونے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ اپنے بزنس ماڈل پہ سوچنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جاب مارکیٹ کے لیے پریپیئر کرنا پڑے گا. دیکھیے, سب سے پہلے تو کانٹیکسٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, ہم روزانہ ڈفرینٹ جگہوں پہ بیٹھ کے فائنینشیل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو میں ہر جگہ ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ جس ملک کی آبادی جو ہے وہ 52 to 55% ویمنس پہ مشتمل ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے صرف 8% ویمن بزنسز رجسٹرڈ ہیں, تو آپ اس کی فائنینشیل اکنامک گروتھ کی کیسے بات کریں؟ بات کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں, اپرچونیٹیز موجود بھی ہیں اور کچھ ہمیں بنانی بھی ہیں, مل کے کریٹ بھی کرنی ہے. بیسیکلی ویمن چیمبرز کو پاکستان بھر میں کریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ویمن کو ایک سیپریٹ پلیٹ فارم مل سکے. جیسے مجھے یاد ہے جب مسز روبینہ امجد نے فیصل آباد ویمن چیمبر شروع کیا, تو اس وقت بہت ساری خواتین کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم FCCI کے اندر آدمیوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, وی ہیو سم ریسٹرکشنز کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ملے ویئر وی کین سرو سیپریٹلی. تو وہ فیصل آباد ویمن چیمبر بن گیا. اب وہ 2017 سے لے کے اب تک ماشاءاللہ اس نے بڑا گرو کیا, چیزیں کی, بہت سارے بزنسز کو سپورٹ کیا, اور اسی طرح ملک بھر میں ہے. جیسے اب اس وقت جو ہے میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر سرو کر رہی ہوں, تو 272 چیمبرز, اسمال چیمبرز, ویمن چیمبرز, ٹریڈ آرگنائزیشن ہماری ممبر ہیں, اور اس میں سے جو ہے وہ 27 جو ہیں ہمارے رجسٹرڈ ویمن چیمبرز ہیں. تقریباً 14 کے قریب ایسے ہمارے ویمن چیمبرز ہیں جن کے لائسنسنگ کا جو ٹائم ہے 2 ایئرس کا ایک ریگولیٹری ٹائم ہوتا ہے, وچ از گوئنگ ٹو کمپلیٹ. تو آل ٹوگیدر اس وقت پورے پاکستان میں 40 ویمن چیمبرز جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آپ کو وہاں سے بہت سپورٹ ملتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ بزنس آئیڈیاز ملتے ہیں, آپ کو نیٹ ورکنگ کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, آپ کو اپنی آواز پالیسی میکرز تک پہنچانے کی ایک موقع ملتا ہے, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا موقع ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹورشپ ملتی ہے. کیونکہ ہر چیمبر کے اندر ڈفرینٹ سیکٹر کی وہ لیڈر خواتین موجود ہیں جو اپنے بزنسز کچھ سالوں سے رن کر رہی ہیں. جی 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 جی. اور بیٹے, ہمیں جب خواتین کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ کمی جو اس وقت تک ابھی پاکستان میں ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس وی ہیو لیک آف مینٹورشپ. ہماری خواتین کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, انہیں ایک ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. سو ہم گورنمنٹ میں بھی جب بھی بیٹھتے ہیں ڈفرینٹ منسٹرز کے ساتھ بھی, چیزوں کے ساتھ بھی, تو ہم یہی کوشش ہے ہماری ایز فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ہم ویمن فرینڈلی بزنس پالیسیز بنائیں. بالکل ٹھیک. سو جیسے ہم نے ایک FPCCI کی پری بجٹ کانفرنس کی, تو اس میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب اورنگزیب صاحب تھے, تو اس وقت ان سے ڈسکشن میں, پینل ڈسکشن میں آئی پرپوزڈ ہم کہ دیکھیں ہم ڈیولپ کنٹریز کی بہت اگزامپل دیتے ہیں, سویڈن میں ایسا ہو رہا ہے, جرمنی میں ایسا ہو رہا ہے, اتنی ڈیولپ اکانومیز ہو کے جہاں پر خواتین کے بزنسز جو ہیں شاید آدمیوں کے بزنسز سے زیادہ ارن کر رہے ہیں, وہاں پر بھی ویمن انٹرپرینورز کے لیے اسپیشل فیسلٹیز ہیں. ان کو اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی خاتون آتی ہے چیمبر میں اور وہ سوچتی ہے کہ جی مجھے بزنس شروع کرنا ہے, بزنس آئیڈیا گورنمنٹ بنا کے دیتی ہے. ویمن لیڈ بزنسز ہیں, اف دے آر انگیجنگ اینڈ امپلوئنگ مور ویمن دے گیٹ ٹیکس ہالیڈیز. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ویمن انٹرپرینیورشپ پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, یا پھر ہم اسے ان فیوچر دیکھیں گے؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں, جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا ہے کہ ہمارے ہاں اتنا خواتین کے کاروبار کی طرف رجحان نہیں ہے, ٹرینڈ نہیں ہے. بہت ساری خواتین کر رہی ہیں اور بہت اچھی ایگزامپل کر رہی ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ ایک جو ہے ورکنگ لیڈی کے طور پر سب سے جو ہے امپورٹنٹ ایگزامپل کے طور پہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن یوتھ کو اس چیز کو ریئلائز کروانا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ہماری گورنمنٹ کیا رول
رول پلے کر سکتی ہے, گورنمنٹ کس طرح کی پالیسیز, کس طرح کی اسکیمز یا کس طرح کے تربیتی سیشنز رکھ سکتی ہے کاروبار کے حوالے سے, تاکہ ہر بندہ کاروبار کی طرف جائے, نہ کہ وہ جاب سیکر بنے کہ میں کس طرح سے اچھا مجھے وہاں پہ جاب مل جائے. وہاں پہ ہر بندہ جاب کریٹر ہو, ہر بندہ جو ہے وہ اپنا بزنس رن کرے, چاہے وہ چھوٹی ہی اسکل سے کرے, اسمال اسکل کے ساتھ ہی وہ ایک بڑی انڈسٹری کو کھڑا کر سکتا ہے. تو اس طرح کی اپرچونٹیز, اس طرح کے مواقع آپ فیصل آباد میں, پاکستان میں کتنا دیکھ رہی ہیں کہ ان پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے, بیسیکلی پاکستان میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک بھی ویمن فرینڈلی بزنس پالیسیز نہیں ہیں. جب ہمارے پاس چیمبر میں خواتین آتی ہیں, فیصل آباد ویمن چیمبر میں بچیاں آتی ہیں کہ ہم اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوں, یو مسٹ ہیو اے NTN, بیکاز دیٹس ریکوائرمنٹ فار دا DGTO جو کہ ہماری کمپلائنسز کو دیکھتا ہے. تو وہ بچیاں ایک دم سے, یا خواتین جو پہلے سے بھی بزنس کر رہی ہیں, دے گیٹ فرائٹن. FBR نہیں, ہمیں NTN نہیں بنانا, بیکاز اف وی ول بی کمنگ ان ٹو دا ٹیکس رجیم تو ہم پھنس جائیں گے. انہیں اس بات کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اف دے ول بی ڈوئنگ دیئر ڈاکومنٹیشن رائٹلی, کوئی ان کو کمپلائنس کا ایشو نہیں آئے گا. دے ہیو اے فیئر ان دیئر مائنڈ, اینڈ دس فیئر ہیز بین کریٹڈ ان دیئر مائنڈس. اور اسی وجہ سے ہم جتنی ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, فیڈریشن سے بھی ہم گورنمنٹ کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹیکس سسٹم, ہمیں اپنا ٹیکسیشن کا کمپلائنس کا نظام جو ہے اسے ڈیجیٹلائز کرنا ہے, ہیومن فری کرنا ہے, تاکہ جو لوگوں کو ایک خوف ہے کہ ایک وہ ٹیکس والا بندہ, ایک ٹیکس انسپیکٹر میرے سر پہ آ کے بیٹھ جائے گا اینڈ آئی ہیو ٹو گیو دیم برائبز اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ جو ایک ان کو وہ پرابلم ہے وہ ان کی اس ڈیجیٹلائزیشن سے جائے گی. سیکنڈلی, ہم نے ٹیکس کے نظام کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے کہ وہ FPR کی ٹیکس ریٹرن بھرنے کے 25 صفحے ہیں. وہ مطلب میں اتنا 21 سال کے بزنس ایکسپوجر کے بعد بھی آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ٹو فلنگ اٹ. سو آئی ہیو اے, میرے ٹیکس کے میٹر کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیکس کنسلٹنگ فرم ہے. دنیا بھر میں ٹیکس کا نظام اتنا آسان ہوتا ہے, ایک صفحے کا پیج, یو ہیو ٹو پٹ دوز تھنگس, اور آپ نے سبمٹ کر دیا. گورنمنٹ سے جھوٹ تو کوئی بول ہی نہیں سکتا, بیکاز سب کچھ تو ڈیجیٹلائز اکانومیز ہیں. اینڈ دین ہم اپنے ٹیکس پیئر کو وہ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرتے جو کہ اٹریکشن پیدا کرے نان ٹیکس پیئر کے لیے, تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آ سکے. 25 صفحے ایک بہت بڑا, مطلب آپ 25 صفحے کا مطلب ہے ایک ہی پیج آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا تو آپ 10 منٹ اسی پہ لگا دیتے ہیں. 25 صفحوں کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک تو گھبراہٹ ہے, آپ کے اندر انگزائٹی ہے, آپ کے اندر بہت سارے خدشات ہیں, اینڈ دین ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان تمام فارمیلٹیز کے بعد بھی FPR کی پکڑ میرے پہ زیادہ سخت ہوگی کمپیریٹیولی نان ٹیکس پیئر. ان سب چیزوں کو کیا سولوشن ہے, پھر کس طرح سے ہم اسے حل کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں جس طرح سے بیسیکلی چیمبرز کا یا فیڈریشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ برج پرووائڈ کرے ڈفرینٹ اداروں کے درمیان, پالیسی میکرز کے درمیان, بزنسز کے درمیان, تو وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر چیمبر بھی, فیڈریشن بھی اپنی وائس ریز کرتا رہتا ہے, گورنمنٹ کو پرپوز کرتا رہتا ہے کہ جی آپ یہ چیزوں میں بہتری لے کے آئیں. دیکھیے, ایک ٹرائنگل ہے, انڈسٹری اکیلی کام نہیں کر سکتی کمیونٹیز کے ساتھ, کمیونٹیز اکیلے کام نہیں کر سکتے اتھارٹیز کے ساتھ, اتھارٹیز اکیلے کام نہیں کر سکتی انڈسٹریز کے ساتھ. سو انڈسٹری, کمیونٹیز, اتھارٹیز, دے نیڈ ٹو کم ان ٹو ون ٹرائنگل, جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کریں آن فیئر بیسس, اور پھر وہ آپس میں جو کنٹینیوس ڈائلاگ ہے وہ ہوتا رہے. پاکستان میں جس وجہ سے ہم لیڈ بیک ہیں وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ڈائلاگ بہت کم کرتے ہیں. ہم کنٹینیوس سپورٹ کے اوپر ہم بلیو ہی نہیں کرتے. کانسٹنٹ اینڈ کنٹینیوس سپورٹ کے بغیر چیزوں میں بہتری آ ہی نہیں سکتی. ڈیولپنگ اکانومیز کو اپنی چیزوں کو ریوزٹ کرنا پڑتا ہے. دیکھیے, اب میں کہوں کہ جی آپ آسٹریلیا کا نظام لا کے یہاں پر امپلیمنٹ کر دیں, پاسبل نہیں ہے نا. ہم کہیں کہ نہیں جی ہم سویڈن کی ایگزامپل لا کے یہاں پر پٹ ان کر دیتے, نہیں کر سکتے. ہمارا اپنا ایک لوکل کانٹیکسٹ ہے, اس لوکل کانٹیکسٹ, لوکل ریکوائرمنٹ کے ساتھ ہمیں کچھ بیسٹ ایگزامپل اٹھانی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جو میں نے وزیر خزانہ صاحب کو بھی ابھی لاسٹ ویک میں نے دی. گرامین بینک کی ایک مثال موجود ہے کہ بنگلہ دیش میں اس نے, گرامین بینک نے مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے اتنا زیادہ خواتین کو سپورٹ کیا جس کی کوئی حد نہیں.
ہمارے پاس افریقن کنٹری نائجیریا کی ہائی کمشنر آئی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہمارے پریزیڈنٹ کی وائف نے ٹیبل کنٹریبیوشن کے ساتھ مائکرو فائنانسنگ شروع کی کہ جی اف یو ہیو سم سرکل آف اے فرینڈس, لیٹ سپوز میں کہتی ہوں 5,000 میں نے دیے, 5,000 آپ نے دیے, 5,000 اس نے دیے, اینڈ وی جنریٹ اے فنڈ, سیڈ فنڈ, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا کس کو ضرورت ہے اور اس کو ہم نے دے دیا لون کے طور پہ, اور اس نے ہمیں 6 مہینے سال میں واپس کر دیا, اور اس طرح سے وہ بڑھتا اٹ کریٹ اے ہیوج امپیکٹ. اب جیسے ہم اسٹیٹ بینک سے ڈفرنٹ ڈائلاگ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ ویمن کی بہت ساری اسکیمز بناتے ہیں, لیکن ویمن کو وہ لون ملتا نہیں, وہ اتنی ڈسہارٹن ہو جاتی ہیں, وہ 2-3 مہینے پھرتی رہتی ہیں, اور کسی ایک ڈاکیومنٹ کی شارٹیج کی وجہ سے ان کو وہ لون نہیں ملتا جو کہ ان کو مل سکتا ہے مارکیٹ سے بہت کم ریٹ پہ. جیسے ابھی اس وقت مارک اپ از 20.5, تو مے بی جو اسٹیٹ بینک کی اسکیم ہے اس پہ 5% پہ خواتین کو مارک اپ پہ مل جائے لون, بٹ وہ بھی یہی بات ہے کہ وہاں پر ایک سنگل ونڈو آپریشن ہو جس کے ذریعے سے خواتین کو پتا ہو کہ ہم نے اس ڈیسک پہ جانا ہے, یہاں سے اپنی ریکوائرمنٹ کو دیکھیں, اور پھر وہاں کوئی سپورٹنگ آفیسر بھی بیٹھا ہو نا جو ان کے ان سارے پرابلمس کو دیکھ سکے. اچھا, ہمارے یہاں تو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں نا, پتہ نہیں یہ کچھ عجیب ہی ہے, اور یہ بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے پاس جب ایک خاتون جاتی ہے نا تو سامنے بیٹھا ہوا افسر بھی جو ہے نا وہ اکڑ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس رائٹ ہے خاتون کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ٹریٹ کر سکتا ہے. تو سب سے بڑا کوشچن تو پھر یہ آتا ہے کہ ہم اس چیزوں پہ بات کریں کہ اسکیمز کیا ہیں, پالیسیز کیا ہیں, ان کو ہم کتنا اسموتھلی کروا سکتے ہیں. وہ اسموتھلی ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ خواتین کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکیں, اور خواتین کے لیے بزنس آئیڈیاز اور بزنس کریٹیوٹی اور کس طرح سے وہ اس کو ایگزٹ کر سکتی ہیں, یہ تمام سسٹم کو, اس پورے روڈ میپ کو کتنا ان کے لیے ایزی ہم کر سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ہم بات کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. ہمیشہ سے زور و شروع سے ہماری جو ہے وہ ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے خواتین کے حق, خواتین کے رائٹس کے بارے میں, لیکن ہمارا عملی کردار کیا ہے, ہم اس پہ کوشچن کرتے ہیں. کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں اس کے لیے ایک رائٹ وے میں ہمارا ڈائلاگ کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمارا جو ہے ہماری کنسرنز سامنے والے کے سامنے رکھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ سمجھنا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ, ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں نا, انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, ہم یہ بڑا فخر سے بات کرتے ہیں فلاں ملک میں یہ ہو گیا, فلاں ملک میں یہ ہو گیا. اگر ہم فلاں ملک کی پالیسیز کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کی اچھی چیزوں کو جو ہے ان کی ایکسپیرینسز سے وہ تو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں اس کو لے کر چلیں, اور خواتین کو جو ہے وہ کاروبار میں کس طرح سے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر لایا جا سکتا ہے. قرۃ العین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ان سے جانیں گے کہ فیصل آباد میں خواتین کے بزنس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا بیسٹ آپشنز ہیں, کون سے ایسے بزنسز ہیں جو خواتین کو کرنے چاہیے, کیا اس کی کوئی حدود متعین ہے یا نہیں, یا اپنی کریٹیوٹی کے لحاظ سے ہر بندے کو جو ہے وہ اپنا بزنس آئیڈیا جو ہے وہ رکھنا چاہیے, اور اگر رکھنا چاہیے تو وچ از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار وومن. دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹلی تو دیکھیں اگر آپ نے اپنے بزنسز کے لیے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے کہ ہاؤ ٹو رجسٹر یور بزنس, ہاؤ ٹو رن یور بزنس, تو میں کہتی ہوں کہ چیمبر آف کامرس از دا بیسٹ پلیس where you can know, where you can meet, where you can have your communication with different organization. کیونکہ چیمبر آف کامرس ایک ایسا ادارہ ہے, جیسے فیصل آباد ویمن چیمبر ہے, وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے بزنس اویئرنیس کی. جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو ہے وہ جرمن کارپوریشن کے ساتھ وی رن اے ٹریننگ پروگرام فار ینگ انٹرپرینورس فار 3 days, جس میں ٹرینر لاہور سے آ کے انہوں نے ان کو بتایا کہ ہاؤ یو کین کم ان ٹو اے لیڈرشپ رول, ہاؤ یو کین بیکم این انٹرپرینور, ہاؤ یو کین گو تھرو دیز انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ پروسیس. دیکھیے, جب بھی ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ہنڈرنسز تو آتی ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر یو آر گوئنگ ان ٹو اے جاب تو آپ ایک سرٹن اماؤنٹ کے پیسے کما رہے ہیں. اف یو آر بیکمنگ این انٹرپرینور دین یو آر پرووائڈنگ ادر ایز ویل ایز فار دیئر جابس. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ہم نے ایک کووڈ کے بعد ایک جرمن گورنمنٹ کے ساتھ انیشیٹو شروع کیا کہ جو لوگ کووڈ سے ریٹرنیز واپس آئیں, خواتین بھی اور جن آدمیوں کی بھی یورپ میں سے جاب ختم ہو گئی, تو ان کا ایک ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کیا گیا, اور اس ٹریننگ پروگرام کو کرنے والوں کو پھر ایک ان کائنڈ سپورٹ بھی دی گئی فوڈ کارٹ کی ماڈل میں. اچھا, بہت ساری جو خواتین ہیں پورے پاکستان سے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا,
اور پھر انہوں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا. اب کہنے کو وہ ایک جو فوڈ کارٹ ہے وہ ایک چھوٹا سا ماڈل ہے, بٹ اس کے ذریعے سے ایک گھر کے 3 افراد کو ہی روزگار مل رہا ہے. وہ خاتون گھر میں پیچھے بیٹھ کے کھانا بنا رہی ہے, اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر اس کو آگے سیل کر رہا ہے, اور ساتھ اس کو سپورٹ میں کوئی ایک آدھا ہیلپر بھی چاہیے, کوئی ایک سیلز کا بھی پرسن چاہیے. اور اس ماڈیلٹی میں سے لوگوں نے نکل کے اپنے ریسٹورینٹس ڈیولپ کیے, انہوں نے بہت اچھا ماڈل ڈیولپ کیا. ہمارے فیصل آباد کے اندر اس کی فوڈ کارٹ کی بڑی اچھی اگزامپل موجود ہے. فیصل آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل کے باہر جو ہے وہ ایک خاتون نے ہم سے کیا, اور اب وہ فیصل آباد انٹرنیشنل ہاسپٹل کو پچھلے 3 سال سے وہاں پر کینٹین میں کھانا دینا, وہاں پر باہر جو لوگ آ رہے ہیں, وزٹرز آ رہے ہیں پیشنٹس کے ساتھ, ان لوگوں کو کھانا دینا. تو دیر آر سچ کائنڈ آف ماڈلز اویلیبل جہاں سے ہم اپنی خواتین کو کر سکتے ہیں. جیسے اب ایونٹ مینجمنٹ آپ دیکھیں, دیٹس سم تھنگ ویری پاپولر, خواتین اس میں کر رہی ہیں. پھر بیکنگ کی چیزوں کے اندر خواتین کر رہی ہیں. پھر بہت سارے آن لائن, اب جیسے وہ گھر پہ کی جب بیوٹی سروسز شروع ہوئی, پہلے اس سے پہلے ہم یہی کہتے تھے کہ جی بیوٹی سیلونز میں آپ جائیں گے, بٹ وہ گھر پہ جب وہ انیشیٹو اس نے شروع کیا تو وہ پتا چلا کہ اچھا آپ اس میں سے بھی ارن کر سکتے ہیں. سو دیر از نو بائنڈنگ آن دا بزنس آئیڈیا. You should keep exploring yourself. بلکہ جتنا آپ کا یونیک آئیڈیا ہوگا وہ بیسٹ سیلنگ آئیڈیا ہوگا, بیکاز وہ اپنی طور کا ایک نیا آئیڈیا تھا. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ when I started in 2003, تو وین آئی تھاٹ کہ میں نے ایک ٹیوٹ انسٹیٹیوٹ ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹوریزم میں شروع کرنا ہے, سو ایوری بڈی جس سے میں فیصل آباد میں بات کرتی تھی وہ کہتا تھا او دس از اے فلاپ آئیڈیا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اب وٹ آئی واز واچنگ فرام این انٹرنیشنل پرسپیکٹو, جو میں دیکھ کے آئی تھی سنگاپور میں, ملیشیا میں, میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ ینگسٹر اتنے زیادہ اٹیچ ہیں اور وہ اتنی زبردست پلیسمنٹس پہ جا رہے ہیں. بٹ جب آپ وہ کرنا شروع کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اچھا آپ ہمارے بچوں کو بیرے بنا دیں گے, ہمارے بچے کرسیاں اٹھائیں گے, ہمارے بچے لوگوں کو پانی سرو کریں گے. بیکاز اس وقت وہ جو کچھ تھا وہ میرے مائنڈ میں تھا, وہ میں نے تو انٹرنیشنلی دیکھا ہوا تھا, بٹ اس کو لانے کے لیے مجھے کچھ وقت درکار تھا. تو اب بھی جب میں اپنے وہ پاس آؤٹس کو دیکھتی ہوں تو دے میڈ می پراؤڈ. اب میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں 3 روز پہلے بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ایک اسٹوڈنٹ کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا جی میں فلائی جناح میں وہ ایز کیبن کرو تھا, اور پھر دین اس کے بعد اس نے کہا جی میں آئی گاٹ مائی جاب ان ٹرکش ایئرویز اینڈ آئی ایم موونگ ٹو استنبول. سو ایوری ڈے یو لرن such an inspiring story with those youngsters going into the national and international market and representing you as an ambassador of Pakistan, promoting the soft image, bringing the remittance to Pakistan. تو اس لیے آئیڈیا پہ کوئی قید نہیں ہے, اور آپ کو جتنے لوگ مرضی کہتے رہیں کہ یہ فضول آئیڈیا, یہ فضول آئیڈیا, دیکھیں وہ آئیڈیا آپ نے کنسیو کیا ہے, دیٹس یور بیبی, یو نو کہ اس میں سے کیا نکلے گا. سو جسٹ ہیو ٹرسٹ آن یو, دین ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ہمارے ہاں لرننگ پروسیجر جو ہے وہ بڑا ختم ہو جاتا ہے. ہم لوگ ایک بزنس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں, دین ہم اس کو نیو ٹرینڈس کے ساتھ میٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بزنس اسٹینڈ کر لیا, اس سے ارننگ آ رہی, بس ٹھیک ہے ہمارا گھر چلا اوکے. ہم اس کو نئے ایکسپیرینسز کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ ایکسپلور کرنا نہیں چاہتے. کون سی ایسی اسکلز ہیں جو ایک بزنس ویمن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان پہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے کام کرتی رہیں, تاکہ وہ اپنی انڈسٹری میں جو ہے وہ ایکسپرٹ بھی ہوں اور آنے والوں کے لیے بھی بہت سارے راستے کھولیں, کیونکہ رائٹ ڈائریکشن ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اپنی زندگی کی ہر سٹیج پر, یہ ہم بات کر رہے ہیں کاؤنسلنگ کے حوالے سے, ہم بات کر رہے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے, ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی بہت کمی ہے. لیکن یہ کمی تبھی ختم ہوگی جب ہم یہ چیز خود سٹارٹ کریں گے نا, ہم یہ چیزوں کا خود انیشیٹ کریں گے. تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بزنس میں کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کون سی ایسی سکلز ہیں جس کے ساتھ ہمیں خود کو اٹیچ کرنا چاہیے, لرننگ موڈ جو ہے وہ ہمیشہ آن رہنا چاہیے. دیکھیے خواتین میں اکثر جو چیز دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں اوور آل اگر ہم پاکستان کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو کووڈ نے بھی ہمیں بتایا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ آئی ٹی سپورٹ جو ہے وہ بڑی کم ہے. ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہمارا رجحان بہت کم ہے. اینڈ بائی ڈیجیٹلائزیشن آئی ڈزنٹ مین دیٹ وی آر یوزنگ فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک. For digitalization, I mean we can access to the open learning resources which are available free of cost on different places. تو ہماری خواتین کے پاس ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے سارے کورسز ان کے بزنس مینجمنٹ کے بھی اس طرح کی سافٹ ویئرس پہ
कोसेरा पे, DG स्किल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मामूली $1-2-3 कॉस्ट के ऊपर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं। सेकेंडली डिफरेंट फोरम्स अवेलेबल हैं जहां पर आप डिस्कशन के जरिए अपनी जो चीजें हैं उनको एक इंटरनेशनल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में या किसी पॉलिसी डायलॉग फोरम पे इनवाइट किया जाता है, सो एवरीबडी इज बिजी विद देयर सेल फोन्स, दे आर जस्ट देयर फॉर हैविंग पिक्टोरियल इम्पैक्ट। लेकिन जो असल बात थी कि उन स्पीकर्स को सुनना, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना, उनको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना, फिर उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग करना एंड देन उसके ऊपर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, वो इनोवेशन लेके आना अपने अंदर उस R&D को यूज करते हुए, दैट इज लैकिंग। And that mentorship, these kind of trainings is very much essential for women's. अब अच्छी चीज होने लगी है पाकिस्तान में, जैसे कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, NICs जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल वी नीड अ लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। हम किसी एक जगह पे हमें बाइंड नहीं होना, हमें सिर्फ IT पे नहीं जाना। प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ वो यही है कि हम एक जगह पर स्टक हो जाते हैं। हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना और सवाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। 1 बार 2 बार 10 बार करते चले जाना है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमेशा से एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करती है और वो होता है कि हमारी ख़वातीन जो है वो कहीं पे छोटा मोटा भी काम कर रही हैं या उनकी कहीं मैं शॉप देखती हूँ, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए जाते हैं सियाहत के लिहाज से, तो हमें बहुत सारे जो है वो ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो मैं अभी अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी और क्योंकि अब बात भी ख़वातीन के कारोबार के हवाले से चल रही है, तो मैं कुछ दिन पहले जो है मेरा गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे जाना हुआ, तो वहाँ पे मैंने ये ट्रेंड बहुत देखा है कि वहाँ पे ख़वातीन स्पेशली जो यंग लड़कियाँ हैं उनकी छोटी छोटी शॉप्स हैं, छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉप्स हैं या फिर वो ज्वेलरी का काम कर रही हैं। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ पंजाब से ज़्यादा देखी। वहाँ पे अगर ये ट्रेंड हो सकता है तो वो मुल्क का हिस्सा है। हम सब एक जगह पे, जारी बात है पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं, तो वही चीज़ हम क्या पंजाब में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? और अगर करवा सकते हैं तो अभी तक क्यों नहीं करवा पाए? इस चीज़ की नाकामी की क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम ले लेती हैं? वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे कोई किसी लड़की की शॉप के सामने रुक के ये नहीं देख रहा कि ओहो बीच में खातून बैठी हुई है। सबको अपना अपना मतलब, और सब इक्वली वहाँ पे जितनी शॉप्स मैंने लड़कों की और मर्द हजरात की देखी उतनी ही मैंने हर एज की वहाँ पे ख़वातीन की देखी, जो कि मुझे एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट की, बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ जो है ये पंजाब में भी होनी चाहिए, लेकिन पंजाब में हमें ऐसा कल्चर नहीं नज़र आता। इसकी नाकामी की क्या वजह है? देखिए, एक्चुअली प्रोविंस टू प्रोविंस या एरिया टू रीजन टू रीजन हमारे असल में नॉर्म्स एंड कल्चर्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं। गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि हमारा विमेन चैम्बर भी गिलगित बल्तिस्तान में है और वो मेरे पोर्टफोलियो में आता है, तो मैं देखती हूँ कि ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हत्ता कि उन तक जो एक्सेस है मार्केट की या बायर्स की वो उस तरह से नहीं है, और उनको लाहौर ट्रैवल करना मुश्किल पड़ता है, जबकि शायद उन्हें चाइना ट्रैवल करना बहुत आसान हो। तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो इस वक्त विमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट है खुशनूर दिलदार, तो वो अक्सर कहती हैं कि देखिए आप हमें चाइना मार्केट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दें बिकॉज दैट्स वेरी क्लोज टू अस। और हमारे उस इलाके में इतने ज़बरदस्त हैंडीक्राफ्ट्स और जैम्स बनते हैं। अब हम अक्सर सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग अभी समर में आज़रबाईजान बाकू बहुत जाते हैं, ठीक है, 3 डेज 5 डेज फैमिली ट्रिप्स, ख़वातीन जा रही हैं, चीजें कर रही हैं। आज़रबाईजान बाकू में क्या है कि बेसिकली उनकी ख़वातीन बहुत ज्यादा जैम्स प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि उनके पास वो फ्रूट बहुत अच्छे हैं, वो उसको प्रिजर्व करके जैम एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड टूरिज्म इज द मेन अर्निंग ऑफ द कंट्री, ठीक है जी।
ہمارے ہاں اب جیسے ہم نے پنجاب گورنمنٹ میں بھی مختلف کئی بار انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کے بازار لگائے، لیکن وہ اتنی نان ایکسیسیبل جگہ کے اوپر وہ بازار لگ جاتے ہیں، یا وہ خواتین کو اتنی نان ایکسیسیبل جگہ پہ دکانیں دے دیتے ہیں کہ وہ بیچاری 2-4 مہینے وہاں پہ کام کر کے ڈسہارٹن ہو جاتی ہیں، اور ان کو کہیں آپ سینٹر آف دا پلیس میں جگہ نہیں دیتے. دیکھیں ہمیں اب اپنے لوگوں کو سینسٹائز بھی کرنا ہے کہ وہ اس جینڈر میں سے باہر نکلیں کہ یہ خاتون کھڑی ہے، یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ لڑکی کھڑی ہے، یہ لڑکا کھڑا ہوا ہے. دیکھیں جب ہم ڈیولپ کنٹریز کی مثال کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خواتین کا زیادہ آگے آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر خواتین ایک ٹیبو کے طور پہ نہیں نظر آتی نا، کہ وہ دیکھو وہ لڑکی کھڑی ہے، وہ دیکھو وہ خاتون کھڑی ہے، اچھا اس کو دیکھو اس طرح سے ہے. سو انفارچونیٹلی ویمن کی پاپولیشن زیادہ ہونے کے باوجود بھی کنٹری میں میل ڈومیننس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ہر جگہ پہ آپ کو وہ میل ڈومیننس نظر آئے گی. دیکھیں جب تک آپ کے پروڈکٹ کو یا آپ کی سروسز کو استعمال کرنے والے رائٹ کنزیومر کی آپ رائے نہیں لیں گے، یا آپ اس کے لیے کمفرٹ زون کریٹ نہیں کریں گے، تو آپ اس نیش تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سو اگر ہمارا اینڈ یوزر زیادہ خواتین ہیں، 55% آبادی کا حصہ ہیں، تو ہمیں ویمن فرینڈلی پالیسیز بنانی ہیں ایٹ ایوری لیول. ہمیں اس کامنس کو، اس بزنس انوائرمنٹ کو ہارنس کرنے کے لیے جو بھی پالیسی میکنگ کرنی ہے اس پہ ہمیں آج ہی کام شروع کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم آج ہی تبدیل ایسے ہو جائیں گے کہ کل ہم یہاں پر ساری خواتین کو کھڑا کر دیں گے اور پھر کوئی نہیں ہوگا، لیکن سلولی اینڈ گریجولی وی نیڈ ٹو سینسٹائز آور میل, we have to sensitize our communities, we have to empower our women, we have to mentor them, we have to provide them a space. بڑی بڑی جگہوں پہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں وہ تصویریں کھینچنے کا موقع آتا ہے نا, تو آدمی خواتین کو دھکا دے کے نا تو وہ خود سامنے جاتے ہیں. آپ سویلائزڈ معاشرے میں جائیں گے, ڈیولپ کنٹریز میں جائیں گے, وہ کہیں گے لیڈیز فرسٹ, وہ یہاں پر پہلے آ جائیں. دے ول فیل پراؤڈ کہ اچھا خواتین کو ہم جگہ پہلے دے دیں. کسی جگہ پہ بات شروع کرنی ہوگی تو وہ کہیں گے جی خواتین سے بات شروع کریں. ہمارے ملک میں جب بات شروع کرنی ہوگی وہ کہیں گے نہیں جی یہاں پر ہم آدمی سے بات پہلے شروع کریں گے, خاتون کو آپ سب سے اینڈ پہ موقع دیں گے. وائی, ہاؤ یو کین جج کہ ایک بندہ جینڈر وائز آپ اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں. دس از دا جینڈر اکوالٹی اینڈ اکوٹی وچ وی ہیو ٹو گیو ٹو دا ویمن اف وی ریئلی وانٹیڈ اینڈ امپاور, بیلنس اینڈ سوشلی, مورلی اینڈ فائنینشلی اسٹیبل پاکستان. بیکاز اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, آپ اپنے ہمسایہ ملکوں کی مثال دیکھ لیں. آپ ساؤتھ ایشیا میں چلے جائیں, آپ انڈیا میں دیکھیں, بنگلہ دیش میں دیکھیں, فلپین میں دیکھیں, شری لنکا میں دیکھیں, آپ کو آدمیوں سے زیادہ خواتین کی پارٹیسپیشن نظر آئے گی. اور ان کی خواتین ان ساری نیشن بلڈنگ ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. ہم جب ڈفرینٹ جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, انفارچونیٹلی آپ کو خواتین ہی بہت کم نظر آتی ہیں. اکنامک فورم ہو رہا ہوگا, اس میں آپ کو چیدہ 500 بندے بیٹھے ہوں گے, اس میں آپ کو 5 خواتین نظر آئیں گی. دیکھیں میں اکانومسٹ وہ نہیں ہے, تو آپ کو بنانا ہے نا ان کو اکانومسٹ, آپ نے ان کو سینسٹائز کرنا ہے, آپ نے انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. اتنی اسپیس عورت کو دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ فورم کو یوٹیلائز کر سکے اور ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں, یا صرف یہ ہم گھر پہ بیٹھی خاتون خود ہی یہ کمپلین کرتی رہتی ہیں بغیر جو ہے وہ فیکٹس کو جانے, کہ وہاں تک آپ نے کبھی جانے کی اپروچ ہی نہیں کی, کبھی آپ نے کوشش ہی نہیں کی, اور گھر پہ بیٹھ کے آپ جو ہے گورنمنٹ کو بھی کمپلین کر رہی ہیں, آپ ان مرد حضرات کو بھی کر رہی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہیں. واقعی اس میں افیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو ہے وہ مردوں کا اتنی زیادہ وہ انہوں نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا کہ خواتین کو وہ اپرچونٹی نہیں مل پاتی ہے. دیکھیے ہر جگہ پہ نا ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہیں اور ہر طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک سسٹم میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ویمن کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ویمن کو ڈسہارٹن کر رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت کانسٹنٹ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ہمیں ایک جینڈر سینسٹائزیشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم کس طرح سے کریٹ کر سکتے, کیسے بیلنس کر سکتے ہیں, یہ میں ضرور جانوں گی. اور اسپیشلی آج کی جو پوری گفتگو ہے وہ خواتین کے لیے ہے, تاکہ وہ اس چیز کو ریئلائز کر سکیں کہ کتنی ضرورت ہے ان کی پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی, یہاں پہ ریونیو جنریٹ کرنے کی, اپنے ایکسپورٹس کو کس طرح سے خواتین کے ذریعے ہم بڑھا سکتے ہیں. اس پہ بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमने डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री पे बात करने की कोशिश की। एक्सपोर्ट की हम हमेशा से बात करते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं, इंपोर्ट को कैसे कम करें, रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। आईटी सेक्टर पूरी दुनिया उस पर काम कर रही है, पूरी दुनिया से डॉलर्स जो है वो अपने मुल्क में आते हैं तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि टूरिज्म पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से अगर हर शहर की एक स्पेशलिटी होती है, उस पर हम काम करना शुरू कर दें तो खवातीन के जरिए से हम किस तरह से ज़र मुबादला कमा सकते हैं, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी मैडम। जी, हमने जी अभी फैसलाबाद विमेन चैम्बर में हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया। हमने देखा कि एक्सपोर्ट के अंदर हमारी पाकिस्तान में खवातीन की बहुत कम तादाद मौजूद है जी। और मसला ये है कि अगर वो एक्सपोर्ट में हैं तो बड़े बड़े सेक्टर्स में मौजूद हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है कि वो साइलोज में काम कर रहे हैं। तो अभी हम जी एक फैसलाबाद विमेन चैम्बर के अंदर जो है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान की खवातीन के लिए। हमने उसके अंदर सारे चेम्बर्स को रुजू किया है कि जो छोटे लेवल की खवातीन हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की खातून है जो अपना प्रोडक्ट बाहर भेजना चाहती है, वो हमारे एक्सपोर्ट डिस्प्ले सेंटर के ऊपर वो प्रोडक्ट रखे ताकि बायर जो है वो अगर उसे फिजिकली देखना चाहे तो वो यहाँ पर देख सके। और हम विद द हेल्प ऑफ EDF जो है वो we are trying to build from Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry a portal for the women, ताकि हर शहर की औरत का डेटा उस पोर्टल पे मौजूद हो। अगर उसका इंटरनेशनल बायर, लेट्स सपोज वो जर्मनी में बैठा हुआ है और वो कहता है कि मुझे फैसलाबाद से होम गारमेंट्स देखनी है, तो वो होम गारमेंट्स का जिस वक्त एक सर्च करे तो वो खवातीन होम गारमेंट बिजनेस से जो अटैच है फैसलाबाद शहर के अंदर, उन सबका डेटा जो है वो वहां पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। सो विद द हेल्प ऑफ EDF, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वर्किंग फॉर दैट पोर्टल, ताकि खवातीन के लिए वो एक चीज बन जाए। जैसे आपने कहा ना कि हर शहर की अपनी एक स्पेशलिटी है, जैसे फैसलाबाद शहर है तो यहाँ पर टेक्सटाइल है, यहाँ पे गारमेंट है, यहाँ पर हमारी होजरी मैन्युफैक्चरिंग है, सॉक्स हैं, ठीक है। शेखुपुरा आ जाएगा तो वो राइस की एक बहुत बड़ी मार्केट आ जाएगी। अगर हम डीजी खान या मुल्तान की तरफ चले जाएंगे, मुल्तान हमारा ब्लू पॉटरी आ जाएगा। डीजी खान, लिया जैसी जगह जो हैं वो हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए बड़ी जबरदस्त हो जाएंगी। जैसे गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की तो वहां से आपके पास डिफरेंट किस्म के हनी, जैम्स, डिफरेंट सोवेनियर्स जो हैं वो एक स्पेशलिटी है। तो होगा क्या कि विद एक्सपोर्ट facilitation center here at Faisalabad Women Chamber of Commerce and Industry and a portal at Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, खवातीन बिजनेसेस को एक विजिबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी, एक लैंडिंग प्लेस मिल जाएगी जहां से उनको पूरी दुनिया से जो लोग हैं, उनके जो बायर्स हैं, वो उनको एक्सेस कर सकेंगे उनके डाटा का, उनके प्रोडक्ट कैटलॉग को वहां पर देख सकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डिफरेंट डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो है वो इनोवेशन और सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकेगी। तो इसी तरह जो है वो डिफरेंट जो है टिडैप के जरिए से भी जो है वो खवातीन के बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सब्सिडीज जो हैं वो मौजूद हैं विमेन चेम्बर्स के लिए। बाज़ औक़ात वो वही वाली बात जो हमने पहले की कि साइलोज में चीज़ें हो रही हैं, लोगों के पास कम्युनिकेट नहीं हो पाती, तो वो ट्रेड डेलीगेशंस में भी खवातीन को बहुत सारी मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिबेट मिलता है। जैसे अगर किसी जगह पर मैं आपको मिसाल दूं कि इंग्लैंड में अगर कोई एग्जीबिशन होने जा रही है और वहां पर चैम्बर जो नॉर्मल मेल चैम्बर्स हैं उनके लिए अगर 4 लाख रुपए का स्टॉल है तो टिडैप की डिफरेंट रेट्स कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। सब्सिडाइजेशन जो है वो वुमेन के लिए हो सकता है वहां पर वुमेन एग्जिबिटर को वो 2 लाख रुपए का जो है वो स्टॉल मिल जाए। जैसे अफ्रीकन मार्केट के लिए अगर अफ्रीका में कोई एग्जीबिशन हो रही है तो खवातीन चैम्बर्स के लिए जो है वो तकरीबन 80% तक का रिबेट है। यानी कि अगर नॉर्मल चैम्बर जो है वो 2 लाख रुपए पे करके जा रहा है तो वहां पे खातून जो जा रही है उसने 40,000 रुपए पे करना है। और फिर हमने टिडैप के साथ बात भी की कि वी वांटेड टू मेक द क्लस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। जैसे आपकी हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, अब एक खातून एक बहुत बड़ा यूरोप का
جو ہے وہ آرڈر پورا نہیں کر سکتی، تو ایک خاتون جو ہینڈ میڈ جویلری فیصل آباد سے بناتی ہے، ایک خاتون جو سرگودا سے بناتی ہے، ایک جو ملتان سے بناتی ہے، اس کا ایک کلسٹر بنا دیا جائے اور وہ مل کے ایکسپورٹ آرڈر کو جو ہے وہ کر لیں۔ پاکستان میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ باہر دنیا میں انڈسٹریز جو ہے وہ ایک بڑا آرڈر لے کے آتی ہیں اور الائڈ اسمال انڈسٹریز کے ساتھ مل کے اپنے اس آرڈر کی کمپلیشن کر لیتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیپیسیٹیٹ ہوتی رہتی ہے چھوٹی انڈسٹری، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کی سٹریم کی طرف آ جاتی ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو سپیس پرووائڈ کرنی بڑی ضروری ہے، ایک دوسرے کی ہینڈ ہولڈنگ بڑی ضروری ہے۔ دیکھیے اب میں کہتی ہوں کہ بینگ مسلم ایک بڑا ہمارا اعتقاد ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں رب نے کہہ دیا ہے کہ جو رزق میں تمہیں دینا چاہوں وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو میں نہ عطا کرنا چاہوں وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ تو میرے جیسے 6 بزنسز بھی بن جانے سے میرے رزق میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو میرے حصے کا ہے وہ مجھے مل ہی جانا ہے، وہ میں گھر میں سو بھی رہی ہوں تو مجھے مل جانا ہے، میں کام کر رہی ہوں تو بھی مجھے مل جانا ہے۔ سو اس چیز پہ ٹرسٹ رکھ کے ہینڈ ہولڈنگ کرنا، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا، امپاور کرنا، کسی چیز سے آگاہ کرنا، یہ بہت اچھا ہے۔ دیٹ وڈ بی گیونگ اے پیس ٹو یو۔ اور یہ وہ تمام سجیشنز ہیں، یہ تمام آئیڈیاز ہیں جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اگر انہی آئیڈیاز کو لے کر ہم آگے بڑھیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک سے، کسی بھی دوسرے اداروں سے یا کسی بھی طرح کی فرم سے جو ہے وہ قرض لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر، اپنی انڈسٹریز کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو اتنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط بنا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور پاکستان ایک ایگزامپل بھی سیٹ کر پائے گا۔ تھینک یو سو مچ، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنی، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور اپنا سب سے زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ آپ جب سب سے اچھا محسوس کرتے ہیں تبھی آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی اچھا محسوس کر پاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔